कोशिश करूँगा कि मैं अपनी स्पीच इतना लंबा न करूँ, लेकिन इसलिए कि और साथी भी चाहते हैं और उनका हक़ भी है कि वो भी लास्ट तकरीर करें। चेयरमैन साहब, आज से 5 साल 11 महीने और 26 दिन पहले हम आए थे। मेरे साथ और भी ऑनरेबल कोलीग्स इस हाउस के मेंबर बन के हमने ओथ लिया। उस वक्त सब कुछ नया था, बिल्डिंग्स नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी, साथी नए थे। लेकिन आज चेयरमैन साहब 6 साल के बाद हमारे साथी भी पुराने हो चुके हैं, ये बिल्डिंग भी पुरानी हो चुकी है, यादें भी पुरानी हो चुकी हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम 6 साल के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी करके इस हाउस से जा रहे हैं। आज मैं समझता हूँ, मैंने कल कुछ साथियों की तकारीर सुनी, उन तकारीर में सेनेट के बारे में और सेनेटर्स की ज़िम्मेदारियों के बारे में बताया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो 6 साल हमने गुजारे हैं उस पर भी बात करूँ और आने वाले चेयरमैन सेनेट के लिए और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी करूँ। चेयरमैन साहब, इन 6 सालों में इंसान से गलती हो चुकी हुई, मुझसे गलती हो चुकी होगी, इसलिए कि गलतियाँ इंसान से होती हैं। लिहाजा इन 6 सालों में मुझसे जो गलतियाँ हो चुकी हैं, तो मैं उन गलतियों पे सेनेट सेक्रेटरीट के क्लास 4 मुलाजिमीन से लेकर सेक्रेटरी सेनेट तक, इस हाल में काम करने वालों से और जितना भी स्टाफ है सेनेट सेक्रेटरीट का, अगर मेरे किरदार से, अगर मेरी कुछ बातों से उनकी दिल आज़ारी हो चुकी है, तो मैं इस पार्लिमान के ऐवान बाला की तमाम मुलाजिमीन की, तमाम सेक्रेटरीज की, तमाम डीजीज की मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। इसलिए कि हमने 6 साल गुजारे हैं और घर में ऐसे वक्त आते हैं कि वो कुछ तलहियाँ भी आती हैं, तलह अल्फाज के तबादले भी होते हैं। तो इस पर मैं पूरे सेनेट सेक्रेटरीट के क्लास 4 से लेके सेक्रेटरी सेनेट तक मैं माफ़ी चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, इस ऐवान में बहुत ऑनरेबल कोलीग्स बैठे हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ साथी ऐसे हैं कि वो पहली मरतबा आके जा रहे हैं, कुछ सेनेटर्स ऐसे हैं कि वो तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा भी यहाँ एज ए सेनेटर्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो जनाब चेयरमैन साहब, मेरे किरदार से, मेरी तकारीर से, मेरे रोल से अगर मेरे किसी भी पार्टी के किसी भी ऑनरेबल सेनेटर्स की दिलआज़ारी हो चुकी है, तो उस पर भी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ अपने साथियों से। इसलिए कि ये हाउस, ये ऐवान बाला भी एक घर की तरह है, और इस घर में छोटे भी है, बड़े भी है, एजड भी है, हम उम्र भी है। तो घर में जब भाई आपस में किसी बात पर लड़ते हैं और दोनों समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, तो उनकी लड़ाई ये नहीं है कि ये लड़ाई बेइज्जती का हो, बल्कि वो अपने अपने स्टैंड पे लड़ते हैं। तो इसी तरह इस हाउस में भी जो साथी अपनी पार्टीज के लिए, अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए काम करते हैं, उनका अपना ओपिनियन होता है, उनके अपने नज़रियात होते हैं। तो इस पर भी इन 6 सालों में मुझसे, मेरे अल्फाज से, अगर मेरी तमाम पार्टीज़ की जो अल्फाज इनको अच्छे नहीं लगे हैं, उन अल्फाज पे मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, अगर इस हाउस में मेरी ज़ुबान से, मेरी तकारीर से पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो चुके हैं, तो मैं तमाम पार्टी से
ان کی توسط سے اور اس ہاؤس میں پلیز اکرم صاحب تشریف رکھیں. سینیٹر صاحب تنگی صاحب سپیچ کر رہے ہیں پلیز. تو میں اپنی ان لیڈرشپ سے جو کہ پارٹی کی لیڈرشپ یہاں پہ نہیں ہے لیکن ان کے نمائندے ہیں اور 6 سالوں کی تقاریر میں میرے الفاظ سے ان ساتھیوں کی دل آزاری ہو چکی ہے جو ان کی لیڈرشپ کے بارے میں نے جو الفاظ استعمال کیے. میں ان ساتھیوں سے ان کی لیڈرشپ کے وہ الفاظ پہ معافی چاہتا ہوں اور میں معافی کا طلبگار ہوں. چیئرمین صاحب میں ایک ادنا ورکر تھا ایک پارٹی کا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا 44 سال کا پولیٹیکل ورکر تھا. مجھے چینلز نے ایکسکیوز می چیئرمین صاحب ان کو تھوڑا سا جی وقار مہدی صاحب جی سن رہے ہیں آپ کو سب سن رہے ہیں. چیئرمین صاحب 6 سال مجھے ہر نیشنل ٹی وی نے ہر چینل نے موقع دیا, میرے موقف کو عوام کے سامنے رکھا. میں نے روزانہ 4 5 6 7 ٹاک شوز کیے ہیں. ہم چھوٹے ورکر ہیں, ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں چینل پہ بٹھا کے ہماری باتیں پورے پاکستان کے عوام تک پہنچائیں. یہ میڈیا پرسنز کی, مالکان کی, اینکرز کی, ان کی رپورٹرز کی, ان کی کوارڈینیٹرز کی, ان کی نمائندگی کی محبت اور پیار تھے کہ مجھے موقع دیا. میں آج ان تمام چینلز مالکان کا, ان اینکرز کا, ان میڈیا پرسنز کا, ان رپورٹرز کا, اس سینٹ میں کام کرنے والے کا, چینلز پہ کام کرنے والے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے 6 سال سنا, مجھے میرے موقف کو عوام کے سامنے رکھا, تو اس کا میں شکر گزار بھی ہوں. اور اگر میری طرف سے کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ میری وجہ سے کسی چینل کا اینکر کا ٹائم میں نے نہیں دیا ہے اور کسی بات پہ مجھ سے ناراض ہے تو اس کا بھی میں معافی کا طلبگار ہوں. جناب چیئرمین صاحب, اس کے بعد میں نے 6 سال اس ہاؤس میں گزارے اور جب میں آیا اور میں نے اوت لیا تو اوت لینے کے بعد جب ووٹنگ شروع ہوئی تو صادق سنجرانی صاحب بھی میری طرح پہلی مرتبہ آ کر اللہ نے اس کو عزت دی اور وہ آپ کی سیٹ پہ بیٹھ کے چیئرمین بن گیا. جب وہ چیئرمین بنا تو چیئرمین کی اناؤنسمنٹ کی, اس لیے کہ راجہ سرپر ظفر الحق صاحب اس ملک کی بہت بڑی پرسنالٹی ہے, بحیثیت انسان, بحیثیت سیاسی آدمی, بحیثیت ایک بڑی کہ اس کا اس ملک کے لیے بہت بڑا رول ہے. لیکن جب رزلٹ آیا اور سنجرانی صاحب جیت گئے تو سب سے پہلا اس ہاؤس میں ایک نعرہ لگا, ایک زرداری سب پہ باری, اور میں نے اس کے گلے ملا کے مبارکباد دی اور پھر سنجرانی صاحب وہاں بیٹھے. 6 سالوں میں اس کا جو کردار ہے, اس کا جو رول ہے, اس نے اس ہاؤس کو, اس ہاؤس میں کام کرنے والے آنریبل کولیگز کے ساتھ جو کچھ کیا, میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. ممکن ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ چیئرمین سے 100 میں سے 100 سینیٹر خوش ہو سکتے کہ کچھ لوگ ایسے ساتھی ہیں کہ ان کے ساتھ کسی بات پہ ڈفرینسز ہو, لیکن اوورآل میں صادق سنجرانی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جو مجھے اس نے جو عزت اور احترام دیا تھا, جو اس ہاؤس کو ایک گلدستے کا شکل دے کر اس ہاؤس کو چلایا, تو میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ صادق سنجرانی اس ملک کے لیے, اس ملک کے اداروں کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور یہ زندہ رہے, صحت مند رہے اور خوشحال رہے. جناب چیئرمین صاحب, اس وقت آپ سامنے بیٹھے ہیں ایز اے ڈپٹی چیئرمین, لیکن آج آپ کو میں چیئرمین کال کرتا ہوں. آپ نے
جب پہلی مرتبہ یہاں پہ جب سپیچ کیا بجٹ میں تو آپ کی وہ سپیچ مجھے یاد ہے کہ آپ انگریزی میں سپیچ کر رہے تھے. مجھے یاد ہے, مجھے تھوڑا سا غصہ بھی آیا کہ یہ فاٹا سے آنے والا سینیٹر انگریزی میں سپیچ کرتے ہیں. آپ کی وہ سپیچ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ گرافیکل فیگرز آپ نے ڈسکس کیا, آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کی. تو میں اسی دن سے یہ سوچا کہ مرزا خان افریدی صاحب ایک دن اس ملک کے بڑے آدمی بنیں گے. پھر جب آپ ڈپٹی چیئرمین بن گئے, چیئرمین صاحب, تو آپ نے اس سیٹ کے ساتھ ایز اے ڈپٹی چیئرمین, اور پھر آپ نے اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی, آپ نے دونوں کو آنر کیا. میں دونوں پر آپ کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی پر کسی وقت مشکل وقت آیا, بہت مشکل وقت تھا, لیکن اس مشکل وقت میں بھی آپ نے اپنے لیڈر کی تصویر اپنے آپس میں رکھی, آپ نے تمام سینیٹر کو اکٹھا رکھا, اور آپ نے یہ کوشش کی کہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا, اور آج میرے خیال میں مشکل وقت گزرتا جا رہا ہے اور آپ ان کے ساتھ ہیں. تو میں دونوں کرداروں پہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایز اے چیئرمین جب آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ بے شک زیادتی کی ہیں, آپ نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا, لیکن پھر بھی میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور آپ کی شخصیت کو ایز اے ڈپٹی چیئرمین نہیں, بحیثیت ایک دوست, بحیثیت ایک کولیگ, بحیثیت انسان, آپ کا کردار بہت اچھا رہا ہے. تو میں آپ کے لیے بھی دعا گو رہوں گا. چیئرمین صاحب, شکریہ. اس ایوان بالا میں جو بھی ساتھی سینیٹرز آتے ہیں, پارٹی سے ہٹ کے ان کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے, اور ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتے ہیں, اگر ہم ڈیموکریٹک نظام اور پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں, تو پھر ان ہاؤسز میں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا ہو, یہاں پہ آنریبل ممبرز کی ایک مورل, پروفیشنل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق بھی اس ہاؤس میں کوئی قرارداد لے آئیں, کوئی موشن لے آئیں, کوئی بل لے آئیں, اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. جناب چیئرمین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ممبرز کو آزاد ماحول میں کام کرنے نہیں دیتے ہیں, تو پھر اگر پارٹی میں وہ اپنی لیڈر کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر یہاں ہاؤس میں بیٹھ کر اگر ہم اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر اس ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ کیسے اسٹرینتھن کریں گے؟ ڈیموکریٹک سسٹم کی اسٹرینتھنگ کے لیے, ڈیموکریٹک سسٹم کی مضبوطی کے لیے, پارلیمانی نظام کی مضبوطی کے لیے, اس ایوان میں تمام ممبرز کو آزاد ماحول میں کام کرنے دینا چاہیے. تمام پارٹی لیڈرشپ کی ایک مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے اس ملک کے لیے, اداروں کے لیے, اور اس ملک کے مستقبل کے لیے کام کرے اور آگے بڑھے. جناب چیئرمین صاحب, میں 1980 میں نے ایک کالج کے پیپلز فیڈریشن سے میں نے کام شروع کیا. 38 ایئرس کے بعد, 38 سال کے عرصے کے بعد, مجھے اللہ رب العزت کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب نے ٹکٹ دیا اور میں سینیٹر منتخب ہوا. میں نے ان 6 سالوں میں اپنی ذمہ داری اپنی پارٹی کے لیے, اپنی پارٹی لیڈرشپ کے لیے میں نے اس ہاؤس میں ادا کیا, جس پر میں آج تمام ان باتوں کی معافی مانگ لی جو میں نے اس پارٹی کے لیے, ان پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے میں نے لوگوں کی دل آزاری کی تھی. میں نے ان سے معافی اس لیے مانگی کہ میں نے یہ سوچا تھا اسی وقت کہ میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پارٹی کے لیے کام کروں, میں پارٹی لیڈرشپ کے لیے کام کروں, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں مطمئن ہوں اپنے 6 سال کے رول سے. جناب چیئرمین صاحب, سینیٹر دلاور خان صاحب کا ایک ریزولوشن آیا تھا اس ہاؤس میں. یہ ہاؤس گواہ ہے, نکال دے پروسیڈنگ, کہ سینیٹر دلاور خان کے ریزولوشن سے میں نے پہلی سپیچ کی تھی. اس سپیچ میں نہ ریزولوشن کا ذکر ہے, اس سپیچ میں نہ ریزولوشن کے سپورٹ کی بات ہے, اس ریزولوشن میں نہ ملتوی کرنے کی بات ہے. میں نے موقع کی مناسبت سے, میری الفاظ ریکارڈ پہ ہیں کہ تمام پولیٹیشن, تمام جنرل ماسز, تمام میڈیا ادارے مل کر ایسا ماحول بنا دے کہ تاکہ آنے والے الیکشن پر انگلی نہ اٹھے جو آج اٹھ رہی ہیں. میں نے یہ کہا تھا
میں نے یہ کہا تھا کہ ہم کب تک لاشیں اٹھائیں گے؟ آپ بیٹھے، پولیٹیشین بیٹھے، جنرل ماسز، اسکالر، انٹلیکچوئل، میڈیا اور ادارے بیٹھ کے ماحول بنا دے تاکہ 8 مارچ پہ ایسا 8 فروری پہ ایسا الیکشن ہو تاکہ اس پہ انگلی نہ اٹھے اور آنے والی جو حکومت بن جائے گی وہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ چیئرمین صاحب، میرے موقف 2 منٹ میرے موقف آنے کے بعد شیری رحمان صاحب آنے اور نے بہاری صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اس میں کہا کہ ہم بیرمن تنگی کو شوکاز نوٹس دیتے ہیں کہ اس نے ریزالوشن کے حق میں سپیچ کی تھی جو میری ریکارڈ پہ ہے کہ میری سپیچ اس سے پہلے ہے۔ اس نے کہا کہ یس کہا ہے جو ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے نو کہا ہے، اس لیے کہ اس ریزالوشن کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب مجھے شوکاز نوٹس دیا تو چیئرمین صاحب ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں ان 2 باتوں کا جواب دیتا۔ میں نے 2 باتوں کا جواب دیا کہ نہ میں نے تقریر کی ہے اس کے حق میں نے پہلے کی ہے، اور نہ میں نے یس کہا ہے میں نے نو کہا ہے۔ اس جواب کو بیس بنا کر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے میری بنیادی رکنیت ختم کی۔ آئی ایکسپٹڈ، میں ایکسپٹ کرتا ہوں دا ڈیسیجن آف مائی لیڈرشپ، میں ایکسپٹ کرتا ہوں۔ لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ لیڈرشپ کو مس گائیڈ کر کے اس بندے کی لیڈرشپ ممبرشپ کو ختم کرے جس بندے نے اس ہاؤس میں آپ کی لیڈرشپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے دن رات ایک کر کے کام کیا ہے؟ لیکن چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیاں اگر نکالتے کسی ورکر کو تو ان ورکر کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو اپیل کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ مجھے بہت زیادہ دوستوں نے کہا اپیل کرے، میں نے کہا نہیں، یہ پراپرٹی ہے بلاول کی، یہ پراپرٹی ہے آصف علی زرداری صاحب کی، یہ پراپرٹی ہے بلاول بی بی کی اور آصفہ بی بی کی۔ میں اپیل نہیں کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بیرمن تنگی کو پاکستان پیپلز پارٹی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے لیے میری دعائیں ہمیشہ رہے گی۔ جناب چیئرمین صاحب، میری کوشش یہ ہے کہ میں 9 مارچ کو آخری امانت میں آصف علی زرداری صاحب کو دے دوں اور وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے۔ میری دعا بھی ہے، میرا ووٹ اس کی امانت ہے، یہ میں آخری امانت دوں گا۔ اور آج میں آپ کو آخری بات بتا دوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میرے 11 مارچ کے بعد میں جو پولیٹیکل کیریئر ہے میرا، جو میں آغاز کروں گا اس ملک کے لیے، اداروں کے لیے، کسی بھی پلیٹ فارم سے، میں وعدہ کرتا ہوں اس ہاؤس میں کہ میرے زبان سے جناب آصف علی زرداری صاحب کے لیے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے، اس کے خاندان کے لیے قیامت کے دن تک ایک لفظ ایسا نہیں نکلے گا جس کے بارے میں مجھے لوگ کہیں گے کہ بیرمن یو آر ناٹ دا پولیٹیکل ورکر۔ انشاءاللہ میں اس کی عزت کروں گا، میں احترام کروں گا، میں عزت و احترام سے اس کا نام لوں گا، اگر کبھی موقع آ گیا میں دعائیں دوں گا۔ لیکن جناب چیئرمین صاحب، یہ اس ہاؤس میں بیٹھنے والی ایک خاتون شیری رحمان اور نیر بہاری صاحب کی وہ 6 سال کا جو سازش تھا وہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ ابھی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں ہوں، لیکن میرے دل سے آصف علی زرداری صاحب کی عزت، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی عزت، شہید بی بی کی عزت، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی عزت، ان کے کارناموں کی عزت، ان کے کردار کی عزت، ان کی شہادت کی عزت میرے سینے سے نہ شیری رحمان نکال سکتے ہیں، نہ نیر بہاری نکال سکتے ہیں، نہ کوئی اور ایسا گروہ نکال سکتے ہیں جس نے میرے خلاف سازش کر کے میری بنیادی رکنیت ختم کری۔ میں آج اس ہاؤس سے میں اپنی لیڈرشپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے فیصلے کو ایکسپٹ کیا ہے اور انشاءاللہ 11 مارچ کے بعد میں اپنی سیاست کا آغاز کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اس ملک کے لیے کام کروں۔ تھینک یو سو مچ سر۔